बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहले तो हमने आपको अपडेट करना है, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है लाहौर में। आज 21 सितंबर है, हफ्ते का दिन है और आज दोपहर को ये जलसा शुरू हो जाएगा। और इस जलसे का एनओसी नहीं दे रही थी इंतज़ामिया। हमने पहले भी आपको रिपोर्ट किया था, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस किया, लार्जर बेंच ने सुना, खुदा खुदा करके फिर इंतज़ामिया ने कल रात गए इसका एनओसी इशू किया। मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन जलसे की इजाज़त दी गई काना में। अब काना जो है वो काना काछा का जो इलाका है, वो अगर आप डायरेक्शन समझनी है तो आप ये कह सकते हैं कि जो लाहौर से कसूर की सिमत बनती है तकरीबन वो डायरेक्शन है ये जलसे का जो ये मवेशी मंडी है काना की, और ये तकरीबन रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर आती है। तो इसके लिए जो वहाँ तक पहुँचने के रास्ते हैं वो तो आसान है, शर्त ये कि उनको खुला रखा जाए। कल जब एनओसी दिया गया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो मैनेजिंग कमेटी थी लाहौर की, ज़ाहिर है शेख इम्तियाज़ और अवैस यूनुस जो इस जलसे के मेन रूए रवा हैं और लाहौर में इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने फौरी तौर पर इस जलसे में जो भी इंतज़ामात थे, मसलन स्टेज बनाना होता है, लाइटिंग है, साउंड है, वो तमाम चीज़ें पहुंचाने के लिए जब कोशिश की तो तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। पूरी रात वो वहाँ से वीडियोस जारी करते रहे, दिखाते रहे। हमारे तमाम मरकज़ी लीडरान जो वहाँ पहुँच सकते थे वो भी वहाँ मौजूद थे। आमिर डोगर साहब मौजूद थे, हलीम आदिल शेख मौजूद थे कराची से। उन तमाम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से वहाँ पर सामान पहुँच सके, लेकिन सामान रात गए तक वहाँ नहीं पहुँचने दिया गया। फिर एक उसके लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया गया कि अगर ये सामान नहीं पहुँचने देंगे तो फिर किस तरीके से वहाँ पर स्टेज बनाया जाना है। उसके लिए तमाम इंतज़ामात फ़ाइनल कर लिए हैं, लेकिन असल इंटरेस्टिंग बात यह है कि जलसे का वेन्यू तब्दील किया गया। मतलब कि मीनार पाकिस्तान का मांगा जा रहा था, उसकी बजाय काना का इलाका दिया गया। उसके बावजूद रात को ही अवाम की बड़ी तादाद वहाँ पहुँच चुकी थी। ना सिर्फ लाहौर बल्कि बाहर के शहरों से भी लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। जब सहाफ़ी उनसे इंटरव्यूज़ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो ये नज़र आ रहा था कि दूर दराज इलाकों से लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो रात को ही उस जलसे के मैदान में पहुँच के अगले दिन के जलसे का इंतज़ार वहाँ पर कर रहे हैं, जिससे नज़र आपको आ सकता है कि ये साल से ज़्यादा वक्फे के बाद लाहौर के अंदर कोई भी जलसा हो रहा है। तो पूरा जो वर्कर हैं, जो पाकिस्तान की आम आवाम है, वो ज़ाहिर है तरसी हुई थी अपने एक्सप्रेशन के लिए। एक गुस्सा भी है जो कुछ इस सारी रजीम ने किया है। तो आज एक बड़ा और भरपूर जलसा होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान ने बार बार आपको यही पैगाम दिया है कि अदलिया को बचाना है, पाकिस्तान के आइन को बचाना है। अगर इस सब को बचाना है तो आपको आज निकलना पड़ना है। डू और डाई का मोमेंट उन्होंने कहा है और उन्होंने तमाम लाहौरियों को ये पैगाम भेजा है कि आपने हर सूरत निकल कर जलसे में शामिल होना है। मुझे उम्मीद है कि लाहौरिये बड़ी तादाद में इस जलसे में आएंगे और ये जलसा मेरा ख्याल दोपहर को 2 बजे या 1 बजे शुरू हो जाएगा और आपको उससे पहले वहाँ पहुँचना होगा ज़ाहिर है। और मेरे ख्याल में इन्होंने रात को कंटेनर इसलिए भी शायद लगाए कि मरियम साहबा की जो 4-3 कनीज़ें हैं वो भी शेख इम्तियाज़ साहब रात अपनी वहाँ पर जो मीडिया टॉक कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि ऑल द वे वहाँ गई हैं। उनमें से 1, 2 या 3 कनीज़ें जो हैं और वो देख के आई हैं, वो आहोनी आहो वाली जितनी भी बाजियां हैं, और उन्होंने पुलिस को ख़ास ताकीद की है कि वहाँ पर सामान जो है ना पहुँचे। अब ये इसमें कितनी हकीकत है इस बात में ज़ाहिर है ये तो पुलिस बता सकती है या वो बाजियां बता सकती हैं। हमारे तक जो बात पहुँची वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज लग ये रहा है कि इन तमाम तर हरकतों के बावजूद लाहौरी जो हैं वो बहुत पुरजोश हैं। ओवरऑल पंजाब में ये एक बड़ा जलसा होने जा रहा है और मेरे ख़्याल में इससे जो शक्ल से और डर के, जुल्म के, वो आज टूटेंगे और आपको एक नई तहरीक जो है वो लाहौर से जन्म लेती हुई नज़र आएगी। ये तो थी जलसे की अपडेट। इसके साथ साथ बहुत सारे ड्राइवर्स के कंटेनर्स इन्होंने पकड़े हैं। जो इतलात ड्राइवर्स के जो मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं जो ट्रेलर चलाते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिनके पास, कि उनसे ड्राइवर्स लाइसेंस ले लिए, शनाख्ती कार्ड ले लिया पुलिस ने, उन्हें ना कोई खाना दिया ना खर्चा दिया, उनसे उनके ट्रक जो हैं वो पार्क करवा लिए हैं।
ان سے لائسنس لے لیے, ڈاکومنٹ لے لیے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں یا اپنے ٹرک نہ کہیں لے جا سکیں, اور پولیس نے وہ چیزیں قبضے میں کر کے تو وہ جو ٹریلر ہیں ان کو کھڑا کروا لیا تاکہ اپنی مرضی سے جہاں پر ان کا دل کرے گا وہ کنٹینر لگوائے جا سکیں. یہ کنٹینر یہاں پہ آپ لوگ کب لے کے آئے اور کس وجہ سے لائے ہو؟ سر 2 دن ہو گئے پولیس والے پھڑ کے لے آئے نے, ٹھیک ہے, بستیجوں کو سن پڑے نے انہوں نے پھڑ کے لے آئے نے اتنے, ٹھیک ہے, سارے آئی ڈی کارڈ لائسنس سارا انہوں نے کول نے سر, ٹھیک ہے, دے نہیں رہے, نہ کوئی کھانا, نہ کوئی پینا, نہ کوئی رہائش. اچھا جی, اگلی خبر اسی سے ریلیٹڈ دیں گے. اتنا زیادہ ڈر ہے انتظامیہ کو کہ کل لبرٹی چوک سے انہوں نے کچھ لوگوں کو اٹھا لیا یہ سوچ کر کہ وہ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہیں اور لبرٹی چوک میں اکٹھے ہو رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو تاجر تھے اور کئی تاجروں نے عمران خان کی تصویریں لگا رکھی تھیں, وہ تو اپنی دکانوں پہ کھڑے تھے, اپنا کام کر رہے تھے, اور ان کو جب اٹھایا گیا تو پھر مجبوراً تاجروں نے ہڑتال کی اور مارکیٹ بند کی, جس کے بعد پولیس کو انہیں چھوڑنا پڑا. اچھا, ایک اور کام ہو رہا ہے لاہور میں. عوام کو ڈرانے کے لیے یہ ایک نئی درفتنی چھوڑی گئی ہے, اور وہ یہ چھوڑی گئی ہے کہ 9 مئی میں جو 3700 مطلوب لوگ ہیں نامعلوم, ان کو آج جلسے میں سے پکڑا جائے گا. یہ سوائے ڈرانے کے اور کچھ نہیں ہے. اس کے لیے کل میڈیا کو خبریں فیڈ کی گئیں کہ پولیس کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ طے ہوا ہے کہ جلسے میں یہ تمام لوگ آئیں گے اور وہاں سے ہم ان کو پکڑ لیں گے. یہ بالکل بکواس ہے, کوئی ایسی میٹنگ کسی کے اندر فیصلہ نہیں ہوا. یہ صرف میڈیا کی زینت خبر بنوائی گئی ہے, اور اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ ڈر کے آپ جلسے میں تشریف نہ لائیں. ایسا کچھ وہاں نہیں ہونا. کوئی جب عوام زیادہ تعداد میں ہوتی ہے تو یہ کبھی گرفتاریاں وہاں پر نہیں کر سکتے. آپ اس لیے ضرور جلسے میں تشریف لے کر آئیں. یہ تمام جو چیزیں ہیں کہ پولیس نے پکڑ لینا ہے, یہ کر لینا ہے, وہ کر لینا ہے, وہ سب کچھ جلسے سے پہلے ہوتا ہے. جب عوام ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہے پھر ایسا کچھ وہاں پر نہیں ہو سکتا. آپ اس سے پہلے اسلام آباد والا, سنجانی والا جو جلسہ ہے وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر ایسا یہ کچھ نہیں کر سکے, یہاں بھی نہیں کر سکیں گے. تو ایک تو اس چیز سے آپ نے محتاط رہنا ہے کہ آپ کو ڈرانے کی بھرپور کوشش ہوگی. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز کو دوبارہ سنی اتحاد کے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اور ایک نئی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی چینج کر دیا گیا ہے, اور قاضی صاحب کو آل ان آل بنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں. اور آپ کو ہم نے کل پوری سازش تو بتا ہی دی تھی کہ کیا کرنا ہے, کہ اب سینٹ کا الیکشن کروانا اور اس طریقے سے ترمیم جو ہے وہ کروانے کی کوشش کرنی. انہی حالات کے اندر خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کے نام, انہوں نے ان کو جھنجھوڑا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ آپ ایک آئینی ادارہ ضرور ہیں لیکن سپریم کورٹ کے تابع ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد آپ کو اس پر منو ان عمل کرنا چاہیے تھا, اور مخصوص نشستیں جیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ویسے اوارڈ کرنی چاہیے تھیں, لیکن آپ یہ نہیں کر رہے, قانون توڑ رہے ہیں, قانون کی توہین کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کی توہین کر رہے ہیں. اس لیے جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی, انہوں نے کہا کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کریں, اور انہوں نے خط ریکارڈ پر لائے کہ اس کو کرنے کے بعد پھر سینٹ الیکشن بھی کروایا جائے. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہو, قاضی صاحب ہوں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ سب مل کر ایک آخری پتہ, آخری داؤ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاؤں ان کے اکھڑ چکے ہیں, یہ جتنی بھی کوشش کریں گے اب پاؤں ان کے لگیں گے نہیں, ایک کے بعد دوسری چیز ان کے اوپر گرے گی. لیکن بہرحال کیونکہ ڈھیٹ ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے, اس لیے شاید یہ حرکت بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی, اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ احمد نورانی صاحب کی خبر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ احمد نورانی بہت ہی معروف پاکستانی جرنلسٹ ہیں, آج کل ایگزائل میں ہیں, ملک سے باہر ہیں, اور وجہ شہرت ان کی, ویسے تو بہت ساری خبریں ہیں لیکن جو وجہ شہرت اس وقت تک ہے وہ سب سے بڑی خبر جو انہوں نے جنرل باجوہ کے وہ ڈاکومنٹ پبلش کیے تھے جن میں 12 ارب کی جائیدادوں کی ایک کڑی جو ہے وہ نکلی تھی, جو اچانک سے ان کی بہو اور ان کے گھر کے اندر وہ جائیداد آئی تھی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, اور احمد نورانی ملک سے باہر تھے اس لیے بچ گئے تھے. اب انہوں نے ایک نئی سٹوری کی ہے, اور جو ان کی خبر ہے وہ یہ کہتی ہے, احمد نورانی کلیم کرتے ہیں اپنی خبر میں, جو انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کا ایک نیوز پیپر بھی بنا رکھا ہے آن لائن, اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے. اور خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بھائی قاسم منیر, جی ہاں سید قاسم منیر, انہوں نے اپنی شراب کے نشے میں دھت ہو کر انہوں نے رپورٹڈلی ایک ٹریکٹر کو پیچھے سے جا کے گاڑی ماری, جس سے 4 افراد شدید زخمی ہوئے جو اس ٹریکٹر کے اوپر تھے, اور ایک شخص موقع پر, شاید جس کا نام اسلم تھا, وہ موقع پر ہلاک ہو گیا.
یہ خبر ہے احمد نورانی صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو جو قاسم منیر تھے وہ شراب کے نشے میں دھت تھے. ان کے اوپر اس کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی اور وہ تمام ڈاکومنٹس بھی سامنے رکھ رہے ہیں. وہ یہ سنی سنائی خبر نہیں کر رہے, ڈاکومنٹ سامنے رکھ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ایف آئی آر درج ہوئیں, ایک تو شراب نوشی کر کے ڈرائیونگ کرنے کی, اور دوسری ایف آئی آر درج ہوئی ایک شخص کو شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے تیز رفتاری میں کچل دینے کی. اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت قاسم منیر صاحب سیکرٹری کے عہدے پر تھے گلگت بلتستان میں. یہ غالباً 2016 کا واقعہ ہے. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عین اس وقت کمانڈنٹ آفیسر تھے آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر, اس وقت کے گلگت بلتستان کے ناردرن کمانڈ کو ہیڈ کرتے تھے, کمانڈنگ آفیسر تھے, اور ان کا بھائی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر سیکرٹری تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کیس کو زبردستی ختم کروایا گیا, صلح کروائی گئی, اور جو متاثرین تھے ان کو, لواحقین جو تھے ان کو بے عزت کیا گیا. ان کو ان کے جو ان کے بھائی قاسم منیر تھے انہوں نے اپنے دفتر میں بلا کے رپورٹڈلی انہیں شراب آفر کی, ان کو دھمکیاں دیں. بہرحال یہ کیس جو ہے ایونچولی پھر ختم کروا لیا گیا, اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اسی سے جڑتی ہوئی یہ خبر چند دن پہلے شہزاد اکبر صاحب نے بھی کی یو کے سے. انہوں نے یہ خبر دی کہ کوئی خاتون پولیس آفیسر ہیں جن کو ہراس کیا جا رہا ہے, اور اس ہراسمنٹ کے اندر ایک ٹھیکیدار ہے انوالو, اور اس کے پیچھے قاسم منیر صاحب جو ہیں جنرل عاصم منیر کے بھائی وہ انوالو ہیں. اگین ہم رپورٹڈلی کہیں گے کیونکہ ایک شہزاد اکبر صاحب کی خبر ہے, ایک احمد نورانی صاحب کی خبر ہے. دونوں نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اس خبر کو کلیم کیا ہے, دونوں نے ڈاکومنٹس کے ساتھ اس خبر کو پبلک کے سامنے رکھا ہے. ہم نے آپ سے یہ خبر شیئر کی ہے, امید کرتے ہیں کہ اس پر انویسٹیگیشن ہوگی اور پراپر کارروائی اس کے اوپر کی جائے گی. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. کراچی میں ایک اخیری کام ہو گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اسٹرانگ روم ہے یا اسٹرانگ آپریشن روم ہے, وہ اس آپریشن روم میں جہاں پر الیکشن کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے, اس ریکارڈ والے کمرے کو نامعلوم افراد نے جا کر اس پر قبضہ کیا. پولیس کو وہاں سے بھیج دیا اور پولیس بھی شریف بچہ بن کے وہاں سے آ گئی. کئی گھنٹے تک وہ جو نامعلوم افراد تھے وہ وہاں پر جو ریکارڈ تھا الیکشن کا اس کو ٹیمپر کرتے رہے, الیکشن کے ریکارڈ کو ضائع کرتے رہے, اور کرنے کے بعد وہ نامعلوم افراد وہاں سے چلے گئے. اور اس کے بعد یہ اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہوئی, رپورٹ ہوئی ادارے کے اندر کہ جی یہ ہوا. اب پولیس جو ہے وہ اس سارے معاملے کی ان رائٹنگ میں رپورٹ نہیں دے رہی کیونکہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ نامعلوم افراد کون ہونے ہیں. اور اب الیکشن کمیشن کے 3 ممبرز جو ہیں ان کو معطل کیا گیا ہے. جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں سندھ کے ان کو کیا گیا اور دوسرے لوگوں کے اوپر کارروائی شروع کی گئی ہے. لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ پولیس شریف بچہ بن کے پورا ریکارڈ چھوڑ کے الیکشن کا کیوں چلی گئی. اور یہ پچھلا جو الیکشن گزرا ہے آپ کو پتا اس کا ریکارڈ وہاں پر پڑا ہوا تھا. قاضی صاحب کہتے ہیں جب ڈبے کھل جائیں تو پھر 45 اور 47 کی اہمیت نہیں ہوتی, اگلے جو ہیں وہ ڈبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے. اچھا جی, اگلی خبر یہ کہ NA-97, جی ہاں یہ NA-97 سعد بلوچ کا حلقہ ہے تاندلیہ والا سے, جن کو پچھلے دنوں اغوا کیا گیا تھا. اور ان کو اغوا کرنے کے لیے پہلے ان کی خالہ, ان کی بیٹی اور ان کی بیگم کو اغوا کیا گیا تھا, اور اس کے بعد وہ جب وہاں پہنچے تھے تو پھر ان کی خواتین کو چھوڑ دیا گیا تھا, ان کو اغوا کیا گیا تھا. اب ان کی جو پٹیشن تھی سپریم کورٹ کے اندر وہ لگی تھی, سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی نون لیگ کے امیدوار کی پٹیشن, اور سعد بلوچ کی ری کاؤنٹنگ نہیں آرڈر کی تھی کیونکہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ فائنل ہو گیا. اب قاضی صاحب نے کیونکہ یہ سیٹ چھین کر نون لیگ کو دینی ہے, اس لیے قاضی صاحب نے جو اس کا بینچ بنایا اس میں ایک تو قاضی صاحب خود بیٹھے ہیں, پھر نعیم اختر, جسٹس نعیم اختر افغان ان کو بٹھایا ہے, اور ساتھ جسٹس شاہد بلال صاحب کو اس بینچ میں بٹھایا ہے. اور اب NA-97 ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی نظر ثانی وہ سنیں گے, ریویو پٹیشن سنیں گے, اور لگ یہ رہا ہے کہ اس میں وہ ریورس کر دیں گے فیصلہ, کیونکہ یہ سیٹیں تو ہر صورت انہوں نے چھین کے نون لیگ کو دینی ہے, اور قاضی صاحب کو کوئی خاص خیال تو اس بارے میں ہے نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے ایک جھوٹ بولا ٹیلی ویژن کے اوپر. انہوں نے کہا آئینی عدالت اس لیے بنا رہے ہیں کہ ملک میں 25,000 آئینی کیسز پینڈنگ ہیں. ٹوٹل 60,000 کیسز ہیں, ان میں سے 25,000 آئینی کیسز پینڈنگ ہیں. یہ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا کیونکہ ملک کے اندر 167, جی ہاں
167 کیسز ہیں, 167 کیسز اونلی ہیں جو آئینی ہیں, جو پینڈنگ ہیں. اس لیے آئینی کیسز کے لیے تو ایک بینچ بھی بن جائے تو کافی ہے. عدالت اگر آپ نے بنانی ہے تو وہ تو پھر دوسرے کیسز کے لیے بننی تھی, آئینی کیسز کے لیے نہیں بننی تھی. یہ تو صرف ایکسٹینشن کے لیے آپ کا سارا کام ہے. لیکن عرفان صدیقی صاحب اس عمر میں بھی آ کر جو ہے وہ فلور پر یا آپ یہ کہیے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر آپ کو دیں گے کہ ڈان نیوز پیپر نے, ڈان کے اخبار نے اب ایک خبر دی ہے, بلکہ وہی خبر جو پہلے مارکیٹ میں آ رہی تھی, اب انہوں نے سرٹیفائڈ طریقے سے وہ خبر دی. اور وہ خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ پرویز رشید صاحب نے نواز شریف کو ان ترامیم کے اوپر, شیطانی ترامیم کے اوپر پوری بریفنگ دی. نواز شریف نے مسودہ دیکھا, بریفنگ لی, اور اس کے بعد جب انہوں نے نوٹ کیا یس, تو تب اس کے اوپر آگے کام شروع ہوا. مطلب کہ یہ جو منجن بیچا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو ان ترامیم کا پتہ نہیں تھا یا ان کی شمولیت نہیں تھی, اب ڈان نے کلیم کیا کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ انہوں نے بندہ بھی بتا دیا جس نے ان کو بریفنگ دی تھی اس کے اوپر پوری. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ مجسموں کو نہیں مانتے, اسلام اجازت نہیں دیتا, پرزور مذمت کرتے ہیں. وزیر قانون کے پی, انہوں نے شاید 9 مئی میں جو کوئی مجسموں کو نقصان پہنچا تھا اس کے اوپر یہ بیان دیا ہے. یہ وزیر قانون کے پی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم مذہبی طور پر مجسموں کو جو ہے وہ غیر شرعی مانتے ہیں, یہ ان کا بیان ہے. اچھا جی, منیب فاروق صاحب نے کہا ہے کہ مریم کے کام میں بہتری آ رہی ہے, ان کو کسی بیوروکریٹ نے بتایا ہے. بلکہ بہتری نہیں, وہ پہلے دن سے ہی بہت اچھی تھیں اور اب تو وہ اور بھی بہت اچھی ہو گئی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ منیب فاروق صاحب نے اپنی مرضی سے بیان دیا یا چودھری صاحب نے ان کو کہا ہے کہ باجی کی اقبال بلند کریں اور باجی کے لیے یہ بیان دیں کہ وہ بہت ہی اچھی تھیں اور اب وہ اور بھی اچھی ہو رہی ہیں. وہ تو خیر ہمیں ان کے کارناموں سے نظر آ ہی رہا ہے کہ وہ کتنی اچھی تھیں اور وہ کتنی اچھی ہو رہی ہیں. لیکن آپ ہمارے ہاں جو صحافی حضرات ہیں, جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, ان کے حالات چیک کر لیجئے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں چائنا سے, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. چائنا نے عدم اعتماد ایک قسم کا کیا ہے جو ہم انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں سی پیک میں. انہوں نے کہا کہ اگر سی پیک چلانا ہے اور سی پیک کے اوپر آگے کام کرنا ہے تو پھر ہم مل کر سیکیورٹی چلائیں گے, ہم اپنی سیکیورٹی فورس بنا کر یہاں لے کر آئیں گے اور پھر وہ آپ کی سیکیورٹی کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہے. کمبائن سیکیورٹی کمپنی ایک بنائیں گے, جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری سیکیورٹی پر عدم اعتماد کیا ہے, اسی لیے وہ اپنی سیکیورٹی لا کر اور سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے اگر ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ موجود ہوگی اور انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہو. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پنجاب الیکشن ٹریبیونلز, یاد کیجئے جو الیکشن ٹریبیونل جیسے اسلام آباد کے اندر جسٹس جہانگیری سن رہے تھے اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس میں سہولت کاری کی اور ان کو روکے رکھا ہے کیونکہ نون لیگ ابھی تک وہ تینوں سیٹیں کھو دیتی. اسی طرح پنجاب کے اندر جو ٹریبیونل کے ججز لگائے تھے جسٹس شہزاد ملک نے, اور جس کے اوپر پھر انہیں ٹرانسفر کیا گیا تھا, بلکہ انہیں سپریم کورٹ لے آئے تھے, اور اس کے بعد جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو بھی چیف جسٹس ہیں, انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا ان ٹریبیونل کے ججز کو چینج کرنے سے. اب اس کیس کو سپریم کورٹ سن رہی ہے اور قاضی صاحب نے دوبارہ سے ایک مرضی کا بینچ بنایا ہے اور اس بینچ پہ میرا خیال خود بھی بیٹھیں گے. اور وہ بینچ ایسا بنایا کہ بینچ کی جو اس میں جسٹس امین الدین ہیں, دوسرے جج صاحبان ہیں, جسٹس مندوخیل ہیں, اس بینچ کو دیکھ کر ہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹریبیونل کے خلاف قاضی صاحب نے فیصلہ وہاں دے دینا ہے تاکہ جو پنجاب کے اندر مریم صاحبہ نے دھاندلی سے الیکشن جیتا ہوا ہے, نواز شریف نے جیتا ہوا ہے, یہ تمام جو حلقے دھاندلی سے جیتے ہوئے ہیں یہ کھل نہ جائیں کہیں اور نون لیگ کو پروٹیکٹ کریں وہاں پر, اور سیٹیں چھین کے پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی نون کو دیں, اور جو نون کی سیٹیں واضح طور پر ہاری ہوئی ہیں وہ نون کے پاس ہی رہیں. یہ ایک نیا کارنامہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. بہرحال اور بھی خبریں ہیں, ان خبروں کو ہم پنجابی ویلاگ میں کور کر رہے ہیں. یہاں سے مجھے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.